लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस, उसका चौथा बाब 33 से 36 आयत तक, 33 से 36 वर्ष तक करूंगा। गौर से सुनिए। पाक कलाम में यूं लिखा है, और इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी, और वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि आए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई। अजीजों, हम में से हर कोई बदरू बदरू बदरू, जादू, तवीज, जिसके पास चले जाएं, जिसकी भी बात सुन ले, तो 100 में से 100 लोग, सबको यही लग रहा है कि मेरे तो यहां तो बदरुआ ने या मुझे मेरे रिश्तेदारों ने तावीज डाल दिए। सबको यही लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो जादू नगरी है, ये दुनिया नहीं है, ये जादू नगरी बन गई है। क्योंकि हर किसी को इस बात पर यकीन हो चला है कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं, बल्कि जादू, तावीज, बदरूहें हर जगह मौजूद हैं। हमारा ईमान, मसीही लोगों का ईमान, इस दुनिया के लोगों का ईमान खुदा से हटकर टोटली तौर पर जो है बदरूहों पर, जादूगरों पर और तावीजों पर चला गया है। हम जिस भी घर में जाते हैं, जो कोई भी हमें दुआ की दरखास्त देता है, उससे यही सुनने को मिलता है, लगता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज है, लगता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज है। तो समझ लें कौन सी चीज है जो इंसानों के अंदर है, कौन सी चीज है जो हमें तंग करती है, और कौन सी बदरूह है जो हमने अपने अंदर से निकालनी है। सबसे पहले समझ लें बदरूह, बद मतलब बुरी, वो रूह जो बिगाड़ पैदा करे, वो रूह जिसकी राह टेढ़ी हो, जिसका रास्ता सीधा ना हो, उसको बदरूह कहा जाता है। और ये बदरूह जो है ये दरअसल इबलीस का करिंदा है, इबलीस का ये चेला है। इबलीस की ये ऐसी चाल और ऐसा करिंदा इस जमीन पर है कि जो इबलीस फरमाता है वो ही बदरूह इंसान की जिंदगी में करती है। अब इबलीस वो है जिसने खुदा के खिलाफ बगावत की, जिसके दिल में तकब्बुर आया, जिसने खुदा के खिलाफ ऐलान जंग किया, और आसमान पर कुछ फरिश्तों ने जो है वो इबलीस का साथ दिया, और इबलीस की एक फौज बन गई फरिश्तों की, और इबलीस की फौज और खुदा के फरिश्तों की फौज के दरमियान जंग हुई, और इबलीस के फरिश्तों की फौज को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा, और खुदा ने इबलीस के फरिश्तों की फौज को जमीन पर गिरा दिया। और तब से लेकर अब तक इबलीस का एक ही मकसद है, खुदा के खिलाफ जाना, खुदा के खिलाफ जाना। जो लोग खुदा की तरफ जा रहे हैं उनको रोकना, लोगों की जिंदगी में बिगाड़ पैदा करना। बदरू का मकसद ही ये है, इबलीस का मकसद ये है, शैतान का मकसद ये है, लूसीफर का मकसद ये है। जो फरिश्ता था उसने अपने लोगों को, अपनी फौज को यह हुक्म दे रखा है कि कोई भी खुदा के पास जाने ना पाए। तो हम उसके चुंगल में फंसे हुए हैं, बदरू बदरू करके हम उसके चुंगल में फंसे हुए हैं। हमें देखना पड़ेगा, जो आयत हमने पढ़ी है, बदरू जो है वो यीशु मसीह को देख कर कहती है कि आए यीशु इब्ने खुदा, हमें तुझसे क्या काम? जरा गौर कर ले, बदरू जो है वो यीशु को चिल्ला के कह रही है कि आए इब्ने खुदा, है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? ये यूनानी कहावत है, ये यूनानी पुरानी कहावत है। वो तब ये कहावत इस्तेमाल करते थे जब किसी के साथ इकट्ठा नहीं रह सकते थे, वो उससे अलहदगी चाहते थे और उससे तन्हा रहना चाहते थे।
یہاں پر بدرو جو ہے خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو جو ہے ہم کہہ رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ جہاں پر یسوع ہوگا وہاں پر بدرو کا کوئی کام نہیں ہوگا، جہاں پر یسوع ہوگا وہاں پر جادو اور تعویذ کام نہیں کریں گے، کیونکہ بدرو اپنے منہ سے کہہ رہی ہے، اپنے منہ سے کہی جا رہی ہے۔ بدرو کا کام ہے خدا کے لوگوں کی زندگی کو خراب کرنا، خدا کے لوگوں کی زندگی کو بے ترتیب کرنا۔ اور یہ بدروہیں، یہ تعویذ انسان کی زندگی میں آتے کب ہے؟ یسوع کا اختیار ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح ہوں گے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی حضوری ہوگی، جہاں پر یسوع مسیح کا پاک لہو ہوگا، وہاں پر نہ تو بدرو ٹھہر سکے گی، وہاں پر نہ تو تعویذ ٹھہر سکیں گے، اور وہاں نہ کسی کا جادو آپ پر کام کرنے پائے۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بدرو انسان کے بدن میں آتی کب ہے؟ اگر ہے بھی تو انسان کے بدن میں آتی کیسے ہے، کب آتی ہے، وقت کون سا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے پڑھتے ہیں، ذرا بیٹی کے ساتھ مل کے پڑھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع کی انجیل مقدس، اس کا 12واں باب 43 سے 45 آیت تک ذرا غور سے سنیں کہ یہ بدرو، تعویذ، جادو انسان کی زندگی میں اثر کیسے کرتا ہے، انسان کی زندگی میں اثر کیسے کرتا ہے، ذرا سن لیں۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکل جاتی ہے اور جنگلوں کی طرف چلے جاتی ہے تو اپنے آپ سے وہاں پر سکون نہیں ڈھونڈتی، کیونکہ بدرو کا کام ہے انسان کی زندگی خراب کرنا، جنگل خراب کرنا نہیں۔ تو وہ جب جنگلوں کی طرف چلے جاتی ہے وہاں پر جا کے دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو کوئی ایسی ہستی، ایسا شخص، ایسا انسان، ایسی بیٹی، ایسا بھائی، ایسی بہن، ایسا بزرگ ہے نہیں میں جس کی زندگی خراب کروں۔ تو وہاں پر جا کے پھر سوچتی ہے کہ واپس چلتی ہوں اس گھر میں جو خالی پڑا ہے، جس میں سے میں نکلی ہوں، اگر وہ گھر خالی ہوگا بدرو واپس آئے گی، اگر وہ گھر خالی ہوگا تعویذ اس میں آ جائیں گے، اگر وہ گھر خالی ہوگا جادوگری اس پر اثر انداز ہونے شروع ہو جائے گی۔ یہ میں بدن کی بات کر رہا ہوں، جس بدن سے بدرو نکلی ہے، اب اس میں اگر خدا دور ہے، اس بدن میں اگر خدا موجود نہیں ہے تو بدرو اس بدن میں آئے گی۔ بدرو کیسے کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے انسان اور خدا کے درمیان جو ہے وہ دوری پیدا کرتی ہے، کیونکہ جہاں پر یسوع ہے وہاں بدروہیں چلانا شروع ہو جاتی ہیں، یسوع ہمیں تجھ سے کیا کام، ہم تیرے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ تو سب سے پہلے بدرو، تعویذ، جادوگر، ابلیس، شیطان وہ کیا کرتا ہے؟ انسان اور خدا کے درمیان دوری لے کے آتا ہے، انسان کو خدا سے دور کرتا ہے۔ کس طرح؟ سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ انسان کی توجہ دعا سے ہٹا دیتا ہے۔ انسان دعا کرنا کم ہو جاتا ہے، انسان خدا کا کلام پڑھنا سننا کم ہو جاتا ہے، انسان خدا کی حضوری میں جانا بند ہو جاتا ہے۔ یہ ابلیس کی چال ہے میرے عزیزو۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں جو لوگ گرجا گھر نہیں آتے وہ لگتے ہیں ہم بڑی شیخی کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بدرو نے، آپ کو ابلیس نے روک رکھا ہے، آپ کو ابلیس نے خدا سے دور کیا ہوا ہے، اور اس خدا سے آپ کو دور کرتا ہے اور پھر آپ کا بدن خالی ہوتا ہے، آپ کی سوچ خالی ہوتی ہے، آپ کا دل خالی ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کا بدن خالی ہوتا ہے پھر جو ہے ابلیس حملہ کرتا ہے۔ ابلیس حملہ کرتا ہے کس طرح؟ ہماری سوچ پر۔ میں بچوں سے کل ملا تھا، بہت سارے لوگ بھی جو ہے دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، سر جی دعا کریں، ہمیں رات کو برے خواب آتے ہیں، ہمیں برے سپنے آتے ہیں۔ وہ ہماری سوچ کو پکڑ دیتا ہے، وہ ہمارے خیال کو پکڑ دیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی سوچ میں یسوع ناصری نہیں ہے، اس کے دل میں یسوع ناصری نہیں ہے۔
اس کی بات میں یسوع ناصری نہیں ہے، اور اس کی سوچ میں غصے، اور اس کی بات میں غصے، اس کی باتوں سے بدروح کی جو ہے وہ وڈیائی ہو کے بدروح میں بندے نو مار دین دیا، تویز بندے نو مار دین دے، وڈیائی کرے خدا کی۔ ہم بدروحوں کی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تویز پائے نے ہوتے مردہ ہی مر گئے۔ یاد رکھے یسوع مسیح کہتے ہیں قیامت اور زندگی، موت اور زندگی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ ڈری ہم جا رہے ہیں ابلیس سے، بدروحوں سے، تویز پا دیتے نے، اسی ڈر دینے، ہماری سوچ کو وہ پکڑ لیتا ہے، اس لیے برا خیال آتا ہے۔ خدا کے خیالوں کو کس طرف لگاتا ہے؟ میری درانی نے مینوں تویز پا دیتے نے، میری جٹھانی نے مینوں تویز پا دیتے نے، جس نے بھی تویز ڈال دیے ہوں ڈال دیں۔ ابلیس جو ہوا کی عملداری کا شہزادہ ہے، جب وہ میرا اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یسوع مسیح کے لہو کی پروٹیکشن سے، تو آپ کی درانی جٹھانی آپ کا کچھ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ ہم کیوں اس بات پر ایمان رکھیں؟ اپنے بدن کو یسوع مسیح کی حضوری سے بھر لیں، اپنی سوچوں کو یسوع مسیح کی سوچ سے بھر لیں، اپنی باتوں کو، اپنے لبوں کو یسوع مسیح کی باتوں سے بھر لیں۔ جب آپ کا بدن خالی ہوگا، جب آپ کی سوچ خالی ہوگی، جب آپ کے خیال خالی ہوں گے، تو بے شک اس میں ابلیس آئے گا، بے شک اس میں بدروح آئے گی، اور وہ آپ کے خیالوں کو خدا سے دور کرے گی۔ رات نو 3 بجے 4 بجے جاگ آ گئی، سر جی راتی نہ 3 بجے جاگ آ گئی، بعد سے مینوں برے خیال آتے رہے، تو برے خیال ہی آنے ہیں، جب آپ سوچ ہی برا رہے ہیں برے ہی آنے ہیں۔ ذرا اچھا سوچئے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی، جب اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا۔ ایویں میرے کو ڈری جانا کہ تیتھے بدروح نہ آ جاوے، ہم ڈری جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں خدا کا کلام فرماتا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، اور خدا جس کے ساتھ ہے کوئی بدروح، کوئی ابلیس، کوئی تعویذ، کوئی جادو اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم خالی ہیں، بدروہیں اندر ہیں، ہم خالی ہیں، ہماری سوچ یہ ہے رشتہ داروں نے تویز پاتے۔ میری بات سنیں، میں ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور کریں، میں کہتا ہوں میرے رشتہ دار نے مجھ پہ تویز ڈال دیے ہیں میری گڈی ہونے کے لیے، کس لیے تویز ڈالے گئے ہیں؟ کیا جائیداد ہے ہمارے پاس؟ کوئی پراپرٹی ہے، کوئی میراث پڑی ہے، کوئی باپ کی فیکٹری ہے جس میں سے آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے حصہ لینا ہے؟ کس لیے تویز ڈالے؟ کیوں اپنی سوچ خراب کر رہے ہیں؟ کس لیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کوئی پڑھائی کر دی ہے؟ کس لیے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے جس کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں؟ میری سوچ یہ ہے کہ وہ بابوں، پیروں، فقیروں کو پیسے دے کے میرے اوپر پڑھائی کروا رہی ہے کہ میرا کاروبار بند ہو جائے۔ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ وہ بیچارہ اپنی روٹی نہیں پوری کر پا رہا، ہم اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اور لگوا کون رہا ہے؟ بدروح لگوا کون رہی ہے؟ ابلیس لگوا رہا ہے یہ الزام تمہارے بھائیوں پر، تاکہ بہنوں بھائیوں میں، رشتوں میں بد اتفاقی آئے، اور ہم یہ کری جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ کری جا رہے ہیں۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں، پتہ بھی ہے کہ نہیں، وہ کبھی کسی بابے کا، ہم اس پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم اس کی عدالت کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں اور وہ غلط ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ چلنے والا ہوں اور وہ پیروں فقیروں کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ سمجھ لیں اس بات کو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بابے پہلے کہتے ہیں پہلو اچھے ساڈا حصہ رکھو، پھر پڑھائی کریں گے، کام کرے یا نہ کرے۔ میرا یسوع جو ہر وقت کام کرتا ہے، جب اس کے خادم دعا کرتے ہیں، لوگ کروانے آتے ہیں، بحالی آتی ہے، واپس موڑ کے بھی نہیں کدی ویکھیا کہ گردے نو کیڑے کلر کا گیٹ لگا ہے۔ ہم اس لیے پھر ہمارا بدن خالی ہوتا ہے۔ ہم معجزہ تو لیتے ہیں، خدا کے کلام میں سے پڑھا کہ بدروح جاتی ہے، تعویذ نکلتے ہیں، جادو کا اثر ختم ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، پر ہم خالی ہو جاتے ہیں خدا کے کلام سے، اور جب خدا کے کلام سے خالی ہو جاتے ہیں بدروح واپس آتی ہے، پھر ابلیس واپس آتا ہے کہ آجا تینوں پھر گھیر لوا، اور پھر وہی سوچ، وہی خیال، وہی جو ہے خدا سے دوری کی باتیں، وہی نکما پن، وہی بھوک پیاس ننگا پن ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب اس اختیار کو سمجھیں جو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ سمجھیں بیماریوں میں جکڑتی ہے بدرو، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بدن ہے، یہ ایک مشین کی مانند ہے، یہ ایک مشین ہے، سائنسدان اس کو مشین کہتے ہیں، اور مشین میں پرزے لگے ہوتے ہیں، چلتے 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 کوئی پرزا اس کو زنگ لگ جائے، پرانا ہو جائے یا کہیں سے چپک جائے تو مشین بند ہوتی ہے، اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ ہمارا بدن بھی ایسے ہی کام کرتے 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 تھک جاتا ہے۔ کبھی ہمیں بلڈ پریشر کا یا شوگر کا مسئلہ ہو جائے، میری درانی نے تویز پاتے تھے، یہ مشین ہے، آپ نے زیادہ کام کیا، آپ تھک گئے، آپ کمزور ہیں، آپ نے کھانا اچھا نہیں کھایا، آپ نے وٹامن نہیں لیے، آپ نے دودھ نہیں پیا، آپ نے کبھی سیب نہیں کھائے، آپ کی مشین، آپ کی باڈی جو ہے یہ کمزور ہو گئی ہے۔ درانی نے تویز پاتے تھے، یہ ہماری سوچ ہے۔ نہیں، اس نے نہیں تویز ڈالے، یہ تو مشین ہے، یہ خراب ہو گئی، فکر مند نہ ہو، اس کو ریپیئر کریں، خدا یسوع مسیح کے پاس جائیں، وہ ریپیئر کرتا ہے، کیونکہ اس نے یہ مشین بنائی ہے، یہ بدن خداوند یسوع مسیح نے بنایا ہے، اور وہ اس کو جو ہے اسی نے ترتیب دیا ہے، اور وہی اس کو جو ہے ٹھیک بھی کرے گا۔ دل رک گیا ہے، نسیں رک گئی ہیں، بلڈ پریشر آ گیا ہے، شوگر آ گیا ہے، کینسر آ گیا ہے، یسوع کے پاس جائیں۔ کسی تویز والے نے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکنا جب یسوع آپ کے پاس کھڑا ہوگا۔ دیکھیں عبادت خانہ کے باہر یسوع مسیح کھڑے ہیں اور بدرو خود ہی چلا رہی ہے، اے یسوع، اے ابن خدا، ہمیں تجھ سے کیا کام، چل یہاں سے چلے جا۔ اور میں نے دیکھا گرجا گھروں میں وہاں پر ہی عبادت ہو رہی ہے، وہاں پر ہی بدروہوں کی حاضری ہے، اوتھے ہی لوگ نچی جا رہے، پھڑکی جا رہے، بدروہ کی، یہاں تو یسوع گرجے میں رہ سکتا ہے، یہاں بدرو رہ سکتی ہے، یاد رکھنے آج سے یا یسوع رہے گا۔ جہاں پر ہم عبادت کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو پکار رہے ہیں، اور اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ تو جہاں پر یا خداوند یسوع موجود رہے گا، یا یہاں پر بدرو رہے گی، یا ابلیس رہے گا۔ اس کے کام بتی بند کر رہے ہیں، سن تنگ کر رہے ہیں، پر اتنے نہیں کھلو سکتا، ادھر نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ یہاں پر میرا یسوع موجود ہے، اور میرے یسوع کو دیکھ کے بدروہیں کہتی ہیں، اے یسوع کی کام میں ساڈا تیرے نال ایسے ہاتھ جوڑتی ہیں بدروہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ جو مجھ میں قائم رہے گا، جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، وہ کرے گا کہ نہیں؟ تو پھر اسی بدروہاں کو کیوں ڈرن دیا؟ بدروہاں نو ساڈے کو ڈرنا چاہیے، وہ جادوگراں نو ساڈے کو ڈرنا چاہیے، تعویذ کرن والے نو خدا دے لوکاں کو ڈرنا چاہیے، اسی ایویں انہاں کو ڈری جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح جہاں پر ہوگا وہاں پر کوئی بدرو نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں بدرو کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں جہاں پر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، لوگ اسی عبادت میں جو ہے بدروؤں کی حاضری ہو رہی ہے اور لوگ پرستش کری جا رہے ہیں۔ کس کی سمجھ لو، کس کی پرستش کر رہے ہو؟ سامنے تو ابلیس کی حاضری ہے، ہم تو خدا کی حضوری میں آئے، سمجھ لیں اس بات کو۔ آپ کا بدن خدا کا گھر ہے یا ابلیس کا گھر ہے، سمجھ لیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرا روح تم میں بسا ہوا ہے اور تم خدا کے مسکن ہو، گھر ہو، تو آپ کے گھر میں بدرو رہے گی یا خدا رہے گا، آپ کے گھر میں تعویذ رہیں گے یا خدا رہے گا، دونوں میں سے ایک رہے گا، کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ ایک میں سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا بھی رہے، بدرو بھی رہے، تعویذ بھی رہن، خدا دی حضوری بھی سانو برکتاں دئی جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح کا اختیار، جب بدرو یسوع کے سامنے چلائی کہ ہمیں تجھ سے کیا کام، تو یسوع نے اس سے کہا چپ ہو جا، اگوں بولی تے میں جو دعا کرا، خدا دے خادم دعا کرتے نے، بدروواں کو چیخ چیخ کے کہن گے میں نہیں جانا، کی نال کدی وال پھڑن گے، کدی چنڈا مارن گے، کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں ہے۔ یسوع نے کہا، حوالہ پڑھا ہم نے 12واں باب 43 سے 45 آیت تک، یسوع نے پیار سے کہا اس میں سے نکل جا، اور کیا اس بدرو نے آگے سے کوئی بات کی میں نہیں جانا؟ اس نے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ضرر پہنچائے، بغیر نقصان پہنچائے، بغیر چوٹ دیے، یہاں پر پادری نشانی پوچھتے ہیں، کوئی نشانی چھٹ کے تو چل دے وچوں نکل جا،
खुदावंद यीशु मसीह जब हुक्म देता है, बदरू बगैर कोई निशानी दिए बदन को छोड़ जाती है और वो बदन खुदा का मस्कन बन जाता है। और जब वो मस्कन बन जाता है ना, जब वो खुदा का मस्कन बन जाता है तो उसको खुदा की हैकल बना ले, खुदा का घर बना ले, उसको इबादत खाना बना ले, उसको पाक कलाम पढ़ने की जगह बना ले, उसको पाक कलाम के मुताबिक चलने की जगह बना ले। जब हम ऐसा करेंगे तब बदरू कभी भी वापस नहीं आएगी, तब तवीज आपके खिलाफ कभी भी काम करने नहीं पाएंगे।